बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नादरीन, फैज़ हमीद नेटवर्क असल में है क्या, और इस पर एक इंतहाई जामे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि अगर पीटीआई ने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की तो इस जो फैज़ हमीद नेटवर्क का एक ख़ास पहलू है, अगर वो फील्ड में मौजूद है तो कैसे खौफनाक नताइज सामने आ सकते हैं, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी इस सवाल का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे, जवाब देने की कि क्या फैज़ हमीद नेटवर्क वाकई इतना वसी और फैला हुआ है कि इसके अब तक सैकड़ों अफराद गिरफ्तारियों और पूछगिछ का सामना कर चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ फैज़ हमीद के वादा माफ गवाह बनने और कप्तान के फौजी अदालत में ट्रायल के हवाले से नई सीना गजट क्या बाहर आई है, और क्या फैज़ हमीद ने इमरान खान से मिलकर तख्ता उलटने की कोशिश का एतराफ़ कर लिया है सानह 9 मई के हवाले से, और इस हवाले से हुकूमती मीडिया को खबरें फीड करने की जो नई लहर आई है उसके पसे पर्दा क्या कहानी है। मुख्तलिफ प्रॉक्सी वार्स और सियासी तहरीकों के दौरान इंटेलिजेंस इदारों के कई दहाइयों तक जारी रहने वाले ऑपरेशंस के दौरान मुतबादल इंटेलिजेंस नेटवर्क या प्राइवेट ISI जैसे ग्रुप कैसे तश्कील पा जाते हैं, और फिर ऐसे नेटवर्क से निमटने के लिए क्या किया जाता है और वो क्या कामयाब होते हैं या उसमें क्या क्या मुश्किलात आती हैं, ये सारा आज की इस जामे रिपोर्ट में शामिल है जो आज हमने फैज़ हमीद नेटवर्क पर तैयार की है। नाज़रीन, ये नेटवर्क क्या क्या क़यामतें ढाते आए हैं ये भी हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि दौरान तफ्तीश जनरल फैज़ हमीद की तबीयत कितनी बार ख़राब हुई, डॉक्टर्स ने उनके चेकअप के बाद क्या बताया, और तफ्तीशकारों के हवाले से जनरल फैज़ हमीद के दिलो दिमाग के हवाले से नई सीना गजट क्या बाहर आई है। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, ISI के साबक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को जितनी टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है, जिस तरह के आला सतह के और हसास लेवल के अफसरान उनसे तफ्तीश कर रहे हैं, उनके हवाले इसलिए इस जो फैज़ हमीद के हवाले से खबर वहाँ से निकाल कर लाना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए उनके हवाले से फैज़ हमीद के हवाले से जितनी भी खबरें सामने आ रही हैं वो खबरें वो हैं जो फैज़ हमीद की सिक्योरिटी और तफ्तीश पर मामूर फ़ौजी अफसरान ख़ुद लीक करते हैं। इसलिए इन खबरों की सदाकत का 100% यकीन नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह भी है कि जितनी भी खबरें खुद लीक की जाती हैं वो उस बयानिया को तक़वियत देने वाली होती हैं जिस बयानिया के तहत किसी भी हाई प्रोफाइल मुल्ज़म को गिरफ्तार किया गया होता है। पहली खबर नाज़रीन ये लीक की गई है कि गिरफ्तारी के पहले 48 घंटों के अंदर ही पूछगछ के दौरान जनरल फैज़ हमीद की तबीयत बिगड़ गई और इनके सीने में दर्द हुआ और ब्लड प्रेशर शूट कर गया। दिल के दौरे के खदशे पर उन्हें फौरी तौर पर जो दिल के अमराज का फौजी अस्पताल है वहाँ करीब ही उन्हें वहाँ ले जाया गया, और जहाँ चेकअप के बाद पता चला कि उनके मैदे में ज़ख़म हैं और सीने का दर्द दिल की वजह से नहीं मैदे की तेज़ाबियत की वजह से था, और ब्लड प्रेशर में जो इजाफा हुआ वो गिरफ्तारी की टेंशन की वजह से हुआ। अब ताज़ा तरीन खबर नाज़रीन जो 2 दिन पहले लीक की गई है और कल उस पर मुख्तलिफ लोगों ने अपने प्रोग्राम किए और कल और आज के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह गर्दिश कर रही है, उसमें यह कहा गया है कि जनरल फैज़ हमीद की जो टेंशन की वजह से ज़हनी सेहत जो है वो मुतासर हो गई है और कई दिनों तक वो रात को सो नहीं सके, यूँ कहें कि उनकी नींद उड़ गई है और वो 24 घंटे जागते रहते हैं। इस पर दोबारा नफ्सियाती इलाज के माहिरीन यानी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स को तलब किया गया, जिन्होंने तफसीली मुआयने के बाद बताया कि जनरल फैज़ एंजाइटी और डिप्रेशन के शदीद अटैक का शिकार हो गए हैं, और जब ये मर्ज़ संगीन हो जाए तो फिर मरीज़ की नींद उड़ जाती है और पूरी रात वो सो नहीं सकता।
इस तशखीस के बाद नाज़रीन उनका नफ्सियाती इलाज शुरू हो गया है, ये कहना है ज़राए का जिन्हें ख़बर ये फीड की गई है, और दिमागी आर्ज़े की जो अद्वियात हैं वो उन्हें दी जा रही हैं, जिससे उनकी तबीयत अब कुछ संभली है और 1-2 रोज़ से अब वो रात की नींद लेने लग गए हैं अद्वियात के ज़ोर पर। तो नाज़रीन सबसे दिलचस्प खबर जो तफ्तीशकारों की तरफ से लीक की गई है वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद के दिलो दिमाग के हवाले से जो एक अमूमी तासुर था वो टूट गया है, और ये बात साबित हुई है कि वो ना तो ज़हनी तौर पर इतने शार्प माइंडेड हैं और ना एक्स्ट्रा जीनियस हैं, और मज़ीद सवा सत्यानाश ये हुआ है कि वो दिल के भी बहुत कमज़ोर साबित हुए हैं। लीक खबर में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो सुनकर आप भी हैरान होंगे नादरीन कि तफ्तीशकारों का कहना है कि जनरल फैज़ तवक्को से बहुत ज़्यादा बुज़दिल साबित हुए हैं, और इन्वेस्टिगेशन करने वालों से वो पूरा ताउन कर रहे हैं और कोई मज़ाहमत नहीं कर रहे, और इतने डरे हुए और खौफज़दा लग रहे हैं कि खुद तफ्तीशकार भी हैरान हैं, और ये कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ तोते की तरह बोल रहा है तफ्तीशकारों के सामने, और इसी वजह से उनसे राब्ते में रहने वाले सैकड़ों अफराद रेडार पर आ गए हैं और 200 के करीब तो गिरफ्तारी या तफ्तीश का सामना भी कर चुके हैं, और कमोबेश मज़ीद कई 100 अफराद जो आइडेंटिफाई तो हो गए हैं इस तफ्तीश के दौरान, उनकी निगरानी शुरू कर दी गई है। एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार के सीनियर सहाफ़ी के ज़रिए नादरीन ये ख़बर भी लीक की गई है कि जनरल फैज़ हमीद ने ये एतराफ़ भी कर लिया है कि उन्होंने सियासी मकासद के लिए इमरान खान से मिलकर हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की, और वो 9 मई की साजिश में पूरी तरह शरीक थे। उन्होंने ये एतराफ़ करने के साथ साथ वो शवाहद भी तस्लीम कर लिए हैं कि जिनके ज़रिए उनका इमरान खान के साथ ताल्लुक़ इस्टेब्लिश करके इमरान खान को 9 मई साजिश केस की फ़ौजी अदालत के कटहरे में खड़ा किया जा सकता है। इस लीक खबर में ये दावा भी किया गया है कि इमरान खान फैज़ हमीद गठजोड़ के पक्के सबूत हाथ लग गए हैं, लेकिन ताहाल इमरान खान को फ़ौजी अदालत के हवाले करने का फ़ैसला नहीं किया गया, चूँकि इस फैसले की सियासी और इंटरनेशनल हवाले से असरात हैं और रद्द अमल का ख़तरा है। इसलिए इन ज़राए ने दावा किया है कि इस सिलसिले में वक़्त आने पर अचानक फ़ैसला किया जाएगा, और इमरान खान को फ़ौजी ट्रायल की धमकी देकर कंप्रोमाइज़ या डील पर आमादा करने की कोशिशें एक बार फिर शुरू कर दी गई हैं। जनरल फैज़ हमीद की शख्सियत के हवाले से नादरीन अब तक 3 पहलू जो हैं वो सामने आए हैं। 2 तो इंतहाई ख़तरनाक हैं, और तीसरा यही है जो अभी हम आपको बयान कर चुके हैं कि बहुत बुज़दिल हैं और बहुत खौफज़दा हैं और एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं और तोते की तरह बोल रहे हैं। ये है पहला पहलू। अल्लाह जाने ये दुरुस्त है या तफ्तीश का किसी हिकमत अमली के तहत हुकूमती जो यूट्यूबर्स हैं और सहाफ़ी हैं उनको वो ये लीक कर रहे हैं। अब बात करते, अच्छा इसी बयानिया में ये भी कहा जा रहा है जो खुद हुकूमती जो यूट्यूबर्स के ज़रिए लीक किया जा रहा है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद चूँकि इंतहाई ज़ालिम जर्नैल थे और जो बहुत ज़्यादा लोग जुल्म व जबर से काम लेते हैं वो अंदर से बहुत बुज़दिल होते हैं। ये तो खैर हकीकत है, ऐसा ही होता है, लेकिन अब ये जनरल फैज़ हमीद के हवाले से ऐसा ही है ये यकीन से नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो खबर लीक करने वाले सहाफ़ी हैं वो ये बता रहे हैं कि यही वजह है कि वह बिल्कुल ही घबरा गए हैं और तोते की तरह बोल रहे हैं। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद के बारे में दूसरा तासुर जो सबसे मजबूत तासुर करार दिया जाता रहा है माजी में, वो ये है कि उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ जहाद करने वाली तंजीमों के साथ बहुत गहरा था, और उनके इसी ताल्लुक़ को दोहा मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अमेरिका की तरफ से भी इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी। तो नाज़रीन, हालिया गिरफ्तारी के बाद अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद को मुल्क व कौम का असासा भी करार दिया था। वो भी इसी हवाले की वजह से था जो उनका अफ़गानिस्तान की जिहादी तंजीमों के साथ उनके ताल्लुकात थे और एतमाद का रिश्ता था, और फिर इस रिश्ते को दोहा मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कामयाबी से इस्तेमाल किया गया था। और साथ भी इमरान खान ने यह भी कहा था कि अफ़गानिस्तान
طالبان اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے جنرل فیض حمید ملک و قوم کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہے تھے، لیکن جنرل باجوہ نے نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے انہیں انتہائی نازک وقت میں آئی ایس آئی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، اور یہ سارا عمل درمیان میں ہی رہ گیا جو وہ تاریخی کردار ادا کرنے جا رہے تھے۔ جنرل فیض حمید کے اسی تعلق کے حوالے سے الزام لگایا جاتا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے موقع پر انہوں نے ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے گھرانوں کو عام معافی اسکیم کے تحت افغانستان سے پاکستان واپسی کی سہولت دی، اور اس دوران 40,000 افراد کو لا کر ملک میں دوبارہ آباد کیا گیا، خیبر پختونخوا اور وزیرستان میں۔ ناظرین، عمران خان اس الزام کو رد کرتے ہیں، اور 2 دن پہلے ہی انہوں نے ایک بیان میں انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اس لیے ہے کہ عمران خان کی حکومت دہشت گردوں کو ملک میں واپس لائی۔ تو انہوں نے کہا تو پھر آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہاں دہشت گردوں کو کون لایا تھا؟ وہاں بھی کیا عمران خان لایا تھا؟ تو یہ بڑا ان کا مضبوط اور ویلڈ پوائنٹ ہے عمران خان کا۔ ناظرین، جنرل فیض حمید کا افغان جہاد میں شامل تنظیموں کے ساتھ واقعی اگر کوئی نظریاتی قسم کا تعلق قائم ہو چکا تھا یا قائم ہے، اور اس نظریے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو واقعی انہوں نے کسی نیٹ ورک میں پرو رکھا ہے، چاہے وہ پاکستان میں موجود ہیں یا افغانستان، ایران، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، جہاں بھی وہ دنیا میں کہیں موجود ہیں، تو یہ نیٹ ورک کا تو اگر یہ واقعی اس بات صحیح ہے کہ انہوں نے یہ نیٹ ورک میں پرو رکھا تھا، جو یہ خاص ایک نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں انہیں، تو یہ بہت خطرناک پہلو ہے جس کی ہم نے ابتدا میں بھی نشاندہی کی تھی، اور جو اس کی ہیڈ لائن ہے اس میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ اپنے اس نظریے پر مر مٹنے کا جذبہ یہ فیض حمید نے پیدا نہیں کیا ہوا، بلکہ یہ ایک تاریخی عمل کی پیداوار ہے جس کا آغاز سابق فوجی صدر جنرل محمد ضیاء الحق اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل اختر عبد الرحمان کے زمانے میں افغانستان اور سعودی عرب سے مل کر تشکیل دیا گیا ایک یہ جذبہ ہے، اور جس کو ہم جہاد افغانستان کہتے آئے ہیں۔ ناظرین، یہ اس زمانے میں امریکہ بھی عالم اسلام میں اس نظریے کو فروغ دینے والوں میں شامل تھا، اسامہ بن لادن بھی شامل تھا، بلکہ اس زمانے میں تو میاں نواز شریف بھی شامل تھے، اور انہوں نے آئی جی آئی بنوانے کے لیے اسامہ بن لادن سے مالی مدد بھی لی تھی۔ یہ بڑا مشہور الزام ہے۔ تو ناظرین، اس نظریے کو فروغ دینے والوں میں چونکہ امریکہ بھی شامل تھا، اس لیے اس زمانے میں تو سبھی شامل تھے، لیکن جب سوویت یونین کو شکست ہو گئی تو اس کے بعد امریکہ نے اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے وار آن ٹیرر شروع کر دی، خاص طور پر 9/11 کے بعد۔ تو جب امریکہ نے ابتدا میں اس نظریے کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ضیاء الحق اور اختر عبد الرحمان ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر امریکہ نے ان دونوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ سانحہ بہاولپور کروایا، اور وہ اس نظریے پر قربان ہونے والے اولین لوگوں میں شامل تھے ضیاء الحق اور اختر عبد الرحمان۔ اس کے بعد بھی پاک فوج کے اندر اور باہر ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ پیدا ہوئے جو اپنے اپنے زمانے میں اس نظریے کے لیے دیوانہ وار کام کرتے رہے۔ امریکہ کے افغانستان پر حملے کے بعد بھی اس نظریے کو کچلنے کے لیے 20 سال تک پاکستان کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی اور باقی دنیا میں بھی بہت زوردار کوشش کی جاتی رہی، لیکن اس نظریے کو بالکل نہیں کچلا جا سکا، اور اس نظریے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھنے والے لوگ آج کل بھی پاکستان کے ہر شعبہ زندگی میں بھی موجود ہیں، افغانستان میں بھی موجود ہیں، مشرق وسطیٰ میں بھی موجود ہیں، امریکہ اور برطانیہ میں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس لیے خدشہ یہ ہے کہ اگر عمران خان اور پی ٹی آئی موجودہ حکومت کے خلاف کوئی اسٹریٹ موومنٹ شروع کرتے ہیں تو اس نظریے سے تعلق رکھنے والے لوگ کسی سیاسی مفاد کے لیے یا کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہیں، بلکہ اس موومنٹ میں وہ اپنے اسی خاص نظریے کی وجہ سے دیوانہ وار شامل ہو جائیں گے۔ یہ بڑا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور پھر اگر یہ لوگ اس میں شامل ہو گئے تو چند ماہ کے اندر ہی اس تحریک میں بنگلہ دیش والے احتجاج جیسا کرنٹ
پیدا ہو جائے گا، ایسا کہنا ہے جو اسٹریٹجک ماہرین ہیں اس پولیٹیکل سائنس کے اور ہمارے خطے کے امور کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو بارود ہے یہ بھی اس مہم میں شامل ہو گیا، اس اسٹریٹ موومنٹ میں، چاہے عمران خان چاہے یا یہ عمران خان کی مرضی سے شامل ہو یا ان سے پوچھے بغیر ہی شامل ہو جائے، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوگی۔ اس لیے فیض حمید نیٹ ورک کا اگر یہ بھی پہلو واقعی درست ہے جس طرح کہ کہا جا رہا ہے، تو پھر یہ بڑا خطرناک معاملہ بن سکتا ہے۔ تو ناظرین، تیسرا پوائنٹ جو جنرل فیض حمید کی شخصیت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انتہائی شاطر دماغ اور مجرمانہ ذہنیت کے حامل ایک ایول جینیس ہیں۔ اگر ان کی شخصیت پچھلی جو ہم نے ابھی پہلے خصوصیات بیان کی ہیں، ایک بہت بزدل اور دوسرا یہ جہادی نظریہ رکھنے والا جو ایک طبقہ ہے اس کا حصہ ہونا، اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں اور یہ تیسری بات ہے جو اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت ایک عجیب و غریب قسم کے انکشافات سامنے آ سکتے ہیں فیض حمید کی موجودہ تفتیش کے دوران۔ وہ کیا ہوں گے؟ وہ یہ ہوں گے ناظرین کہ موجودہ سیاسی بحران میں ان کے کردار کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ ایک چھوٹی سی ہم سے ایک کہانی سن لیں، اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو جنرل فیض حمید ہے یہ اصل میں تھا کیا یا ہے کیا چیز۔ ناظرین، جاسوسی ڈائجسٹ میں تقریباً 25-30 سال پہلے یا 40 سال پہلے ایک دلچسپ کہانی شائع ہوئی تھی جو کسی انگریزی ڈائجسٹ میں پہلے انگلش میں شائع ہوئی اور پھر اردو ترجمہ کر کے سسپینس یا جاسوسی یا مسٹری میگزین جو ہمارے اس زمانے کے بڑے مشہور ڈائجسٹ تھے ان میں کسی ڈائجسٹ میں شامل ہوئی تھی اور ہم نے وہ پڑھی تھی، اردو ترجمہ بن کے شائع ہوئی تھی۔ تو ناظرین، اس کہانی کے مطابق ایک بہت بڑے انگریزی اخبار کا مالک بڑی کوشش کے باوجود اپنے اخبار کو دنیا کا نمبر 1 اخبار نہیں بنا سکتا، اور مزید ستم یہ ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کو صحافت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس کا وہ یہ دلچسپ حل نکالتا ہے کہ اب مرتے وقت اپنی اربوں ڈالر کی جائیداد اس وصیت کے ساتھ بینک میں اس کے کاغذات جمع کروا دیتا ہے اور تمام اکاؤنٹس منجمد کروا دیتا ہے کہ یہ تمام اثاثے اس کے بیٹے کو صرف اسی صورت میں ملیں گے کہ جب وہ اپنے اخبار کو سرکولیشن کے حساب سے دنیا کا نمبر 1 اخبار بنا دے گا۔ بصورت دیگر یہ تمام اثاثے کسی فلاحی ٹرسٹ کو دے دیے جائیں گے۔ بیٹا اربوں روپے کے یہ اثاثے حاصل کرنے کے لیے اخبار پر بہت محنت کرتا ہے، لیکن مطلوبہ جو سرکولیشن ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک روز اس کے شیطانی دماغ میں ایک ترکیب آتی ہے اور وہ انڈر ورلڈ کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب اس کی انڈر ورلڈ کے شاطر جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ کچھ باہمی اعتماد کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو وہ ان سے مل کر ایک انتہائی خفیہ نیٹ ورک تشکیل دیتا ہے، اور پھر وہ کرتا یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے کسی علاقے میں دہشت گردی یا کسی بڑے حادثے یا کسی بڑی آتش زدگی کا ایک پورا پلان تیار کرتا ہے، اور اس کی ٹائمنگ ایسی رکھتا ہے کہ عین اس وقت یہ وارداتیں یا حادثے ہوتے ہیں کہ جب تمام اخبارات چھپنے کے لیے آدھی رات کو پریس میں جا چکے ہوتے ہیں، اور وہ اپنا اخبار 10-20 منٹ کے لیے لیٹ کر کے تاخیر سے شائع کرتا ہے، چونکہ خبر تو اس کے پاس پہلے سے ہی ہوتی ہے، اور مزید موقع کی تصویریں وہ منگوا لیتا ہے ایمرجنسی بنیادوں پر، اور پھر وہ خبر چھاپ دیتا ہے۔ اس کو تو پھر تھوڑا ہی وقت چاہیے، لیکن جب تک وہ خبر پھیلتی ہے اس وقت تک وہ سارے اخبارات باقی چھپ چکے ہوتے ہیں، اور صبح جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہیڈ لائن جو ہے وہ اس کے اخبار میں تو چھپی ہوئی ہے، باقی یورپ اور امریکہ کے کسی اخبار میں وہ خبر ہے ہی نہیں، تو یعنی ایک ایکسکلوسیو اور بہت بڑا واقعہ بھی وہ ہوتا ہے، تو ایکسکلوسیو بھی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جو اس کا اخبار ہے وہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتا ہے۔ یہ کہانی ناظرین الیکٹرانک میڈیا کے آنے سے پہلے کے زمانے کی ہے، اور جب وہ ایسے 8-10 واقعات ارینج کرتا ہے چند ماہ کے اندر، تو اس سے اس کے اخبار کی جو بہت شہرت دور دور تک پھیل جاتی ہے، اور وہ سرکولیشن کے حساب سے دنیا کا نمبر 1 اخبار بن جاتا ہے، اور پھر اسے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق وہ اربوں ڈالر کے اثاثے مل جاتے ہیں۔ لیکن پھر بدقسمتی سے ہوتا یوں ہے کہ کچھ انٹیلیجنس والے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اس کے اخبار کو اتنی سرکولیشن بڑھی ہے اور اس کے بعد اس کو اثاثے بھی ملے ہیں، تو اس میں سائنس کیا ہے،
اور پھر جب وہ اصل راز فاش ہو جاتا ہے اور اس کی جرائم پیشہ سرگرمیاں سامنے آ جاتی ہیں اور کچھ لوگ اس میں لازمی بات ہے بات کر دیتے ہیں، مخبر بن جاتے ہیں یا وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں، تو وہ اس الزام میں پکڑا جاتا ہے اور تمام اثاثوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور اس کا اخبار بھی بند ہو جاتا ہے اور وہ جیل میں چلا جاتا ہے۔ یہ افسوسناک اس کا انجام ہے کہانی کا۔ لیکن یہ بالکل جو فیض حمید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کس ذہنیت کے تھے، اب ہم اس کی تھوڑی آپ کو تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ کہانی فیض حمید کی سوچ کو کیسے بے نقاب کرتی ہے۔ فیض حمید کے حوالے سے بھی ناظرین ایک کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ خود ہی کچھ واقعات ارینج کرتے تھے اور پھر انہوں نے پیروں فقیروں کا ایک نیٹ ورک بنا رکھا تھا اور ان کے ذریعے خاص لوگوں تک وقت سے پہلے ان واقعات کی ایک پیش گوئی کے انداز میں خبر پہنچا دیتے تھے اور پھر اپنے ان بابوں کے ذریعے جو وہ پیر فقیر لوگ تھے وہ مذکورہ شخصیت کو روحانی کرامات کے حصار میں لے لیتے تھے۔ فیض حمید پر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ISI کے ایک بڑے فوجی افسر، کوئی کرنل تھے یا بریگیڈیئر تھے، ان کو بھی اسی طرح ایک روحانی شخصیت ڈکلیئر کر رکھا تھا اور پھر اسی فوجی افسر کے ذریعے انہوں نے بشرا بی بی کو بھی اس ذہنی حصار میں لے رکھا تھا اور پھر اس فوجی افسر کے ذریعے اور بشرا بی بی کے ذریعے انہوں نے عمران خان کو بھی اس روحانی طاقت کا ذہنی طور پر اسیر کر رکھا تھا۔ یہ الزام بھی ناظرین لگایا جاتا ہے کہ عمران خان پر وزیر آباد حملے سمیت بہت سی انتقامی کارروائیاں خود جنرل فیض حمید نے اپنے جرائم پیشہ نیٹ ورک کے ذریعے کروائی تھیں اور عمران خان کو یہ کارروائیاں ہونے سے پہلے ہی یہ کہہ کر کہ ہمیں خاموش مجاہدوں نے انٹیلیجنس کا جو اندر نیٹ ورک ہے ہمارے اپنے لوگوں کا، جس کو ابھی ہم کہتے ہیں کہ یہ فیض حمید نیٹ ورک ہے، ان کے ذریعے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ جو موجودہ ISI ہے یا جو موجودہ حکومت ہے وہ آپ پر حملہ کروانا چاہتی ہے، وہ آپ کے خلاف یہ کارروائی کرنا چاہتی ہے، وہ آپ کے خلاف یہ، اور وہ کارروائی وہ خود کروا دیتے تھے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے، جس طرح وہ ہم نے بتایا کہ وہ بڑے اخبار کے مالک کے بیٹے نے گیم ڈالی تھی ایکسکلوسیو خبر کے لیے۔ تو یہ بھی الزام ہے جنرل فیض حمید پر کہ وہ یہ جرائم پیشہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی وہ خود ارینج کرواتے تھے اور اس کے حوالے سے جو انتقامی کارروائیاں اس کے علاوہ بھی PTI کے خلاف کی گئی ہیں عمران خان کے خلاف، وہ بھی اپنے اثر و رسوخ سے وہ ارینج کر کے بعد میں پہلے اطلاع دے دیتے تھے، چند روز بعد وہ واقعہ ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح عمران خان کا اس جو خاموش مجاہدوں والے یا جو جہادی نام نہاد جہادی یا اصل جہادی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، نیٹ ورک پر اعتماد قائم ہو جاتا تھا۔ تو ناظرین اگر یہ بات سچ ہے تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ جنرل فیض حمید اب بہت بری طرح پھنس گئے ہیں اور انکوائری کے دوران اگر عمران خان پر وزیر آباد میں ہونے والے قاتلانہ حملے کا کیس بھی کھل گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حملہ بھی جنرل فیض حمید نے اپنے مقاصد کے لیے کروایا تھا تو پھر بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے ناظرین کہ جو انٹیلیجنس کی دنیا ہے، یہ جو جہادی تنظیمیں ہیں، یہ جو انڈر ورلڈ ہے، یہ جو مافیاز اور اسمگلرز ہیں اور یہ جو جرائم پیشہ نیٹ ورک ہیں اور یہ جو گینگ وار نیٹ ورکس ہیں، ان سب کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ان سب کی ملی بھگت سے فیض حمید نے واقعی کوئی ملک گیر نیٹ ورک بنا رکھا تھا تو اس میں پھر یقینی طور پر سینکڑوں یا ہزاروں افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ دعویٰ بھی درست ہو سکتا ہے کہ اب تک 200 افراد کو گرفتاریوں اور پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے اور مزید سینکڑوں افراد جو ہیں وہ انڈر آبزرویشن ہیں۔ تاہم جنرل ضیاء الحق، جنرل اختر عبد الرحمن اور جنرل حمید گل کے زمانے سے جاری مخصوص نظریے سے وابستہ نیٹ ورک والی بات اگر درست ہے تو پھر فیض حمید یا 100-200 لوگوں کے پکڑے جانے سے یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ نہ ضیاء الحق اور اختر عبد الرحمن کے مرنے سے ختم ہوا، نہ حمید گل کے منظر سے ہٹ جانے سے ختم ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے جو جرنیل ہیں، جو فوجی افسران ہیں یا جو پرائیویٹ جہادی تنظیموں کے لوگ ہیں، بہت سے لوگ امریکہ کے حوالے کر دیے گئے، بہت سے لوگ پاکستان کی جیلوں میں چلے گئے، لیکن یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ لوگ موجود تھے، موجود رہے اور موجود ہیں اور موجود رہیں گے، کیونکہ ان کے تو کوئی مفاد ذاتی نہیں ہوتے۔
یہ تو اپنے نظریے کے لیے اور رضائے الہی کے نام پر اپنی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی نام پر اگر یہ فیض حمید سے تعاون کر رہے تھے تو وہ اسی نام پر کر رہے تھے۔ اگر فیض حمید اب نہیں ہوں گے تو یہ کوئی اور فیض حمید ڈھونڈ لیں گے۔ یہ چونکہ زمین کے اندر ہوتی ہے، یہ بھی ایک طرح کی انڈر ورلڈ ہی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو کچھ پتہ نہیں یہ کون ہے اور کہاں کہاں تک ان کی رسائی ہے۔ تو ناظرین، ان کو امریکہ بھی ختم نہیں کر سکا تو پاکستان کے ہم بیچاری حکومت کیا اس کو ختم کر سکے گی؟ نہ اسے ختم کرنا اسے چاہیے، کیونکہ یہ ایک جذبہ ہے، ایک نظریہ ہے۔ جب تک وہ فاؤل پلے نہیں کرتے، یعنی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، وہ بے ضرر ہیں ہمارے لیے بھی، کیونکہ خاص طور پر ایسے لوگ ویسے بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، کسی سے ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ تو اگر وہ لوگ پرامن زندگی گزار رہے ہیں لیکن ذہنی طور پر وہ اس کے ساتھ ہیں، نظریے کے ساتھ، تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کسی لڑی میں فیض حمید نے انہیں پرو رکھا ہے تو پھر وہ بڑے خوفناک ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر پھر عمران خان اسٹریٹ موومنٹ شروع کرتا ہے، یا حکومت جو ہے موجودہ جس طرح اس کا فیصلہ ہے کہ کچل دیا جائے موجودہ جلسے کو بھی اور آئندہ بھی کچل دیا جائے، عدالتوں کو بھی آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کی بھی صفائی کر دی جائے، پاکستان کو مصر بنا دیا جائے، تو پھر جو تحریک شروع ہوگی اس میں یہ لوگ خود بخود شامل ہو جائیں گے۔ عمران خان بھلے ان کو شامل ہونے کے لیے کہیں یا نہ کہیں، یہ عمران خان کی اجازت یا عمران خان کی دعوت کا انتظار بھی نہیں کریں، کیونکہ ان کا ایک اپنا نظریہ ہے کہ انہوں نے ایک خاص مشن کے لیے کام کرنا ہے، اور وہ مشن کیا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ طالبانائزیشن ہے۔ عمران خان کو بھی اسی لیے طالبان خان کہتے ہیں، کیونکہ عمران خان بھی ہمیشہ سے افغان طالبان کے حق میں رہا ہے، ٹی ٹی پی کے تو وہ خلاف ہی رہا ہے، لیکن وہ ٹی ٹی پی کو بھی، بلوچ دہشت گردوں کو بھی، باقی جو سارے، ان کو ایک ڈائلاگ کے ذریعے لانا چاہتا ہے واپس اپنے قومی دھارے میں۔ تو اس حوالے سے ان طبقات میں یقیناً ان کے حوالے سے نرم گوشہ ضرور ہوگا۔ تو یہ سب لوگ اس میں اگر شامل ہو گئے تو یہ پھر جلدی پر پیٹرول چھڑکنے والی بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔